आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान जतिंदर परवाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है उर्दू शायरी में औरत का तस्वुर। औरत जो एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है और महबूबा भी है। कई किरदार वो अपनी जिंदगी में निभाती है। औरत के इन्हीं मुख्तलिफ किरदारों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमानान तशरीफ लाए हैं, आइए उनका मैं तारुफ पेश कर दूं। प्रोफेसर मंजूर हसन साहब। प्रोफेसर मंजूर हसन साहब उर्दू अकेडमी के साबका सेक्रेटरी हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से वाइस प्रिंसिपल की हैसियत पर काम करते रहे हैं। इसके अलावा आपको एक नक्काद की हैसियत भी हासिल है। कई किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उर्दू अदब की बारीकियों पर आपकी नजर है। इन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रुबीना शबनम साहिबा। रुबीना शबनम साहिबा उर्दू अकेडमी की सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इस वक्त आप नवाब शेर खां इंस्टीट्यूट में बतौर हेड काम कर रही हैं। शायरी और नसर दोनों पर आपको महारत हासिल है। आपकी भी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपको पंजाब की एक नुमाइंदा शायरा की हैसियत से भी जाना जाता है। आइए आज की गुफ्तगू का आगाज रुबीना साहिबा से ही करते हैं और पहला सवाल मैं रुबीना जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उर्दू शायरी में औरत का तज़किरा कब से मिलता है? जैसे गजल है, इसके मायने ही औरतों से गुफ्तगू करना या औरत के बारे में गुफ्तगू करना है? जी, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है जी, जब से मामलाते मर्दो जन शुरू हुए हैं जी, तब से ही या जब से तख्लीक अदब शुरू हुई है तब से ही ये औरत का तज़किरा अदब में हमें मिलता है जी। मगर अगर गुफ्तगू को शायरी तक ही महदूद किया जाए तो जैसा कि आपने बताया, गजल के मानी ही हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या महबूब से बातें करना। तो जैसे ही गजल वारिद होती है उर्दू शायरी में, पहले क्योंकि कसीदा मसनवी और मसनवी में भी औरत का जिक्र है, बहुत किताबें हैं इसके बारे में कि मसनवी में जो था वो उस तरह से नहीं था औरत का तज़किरा जिस तरह से गजल में है। मसनवी में औरत के हुस्न का तज़किरा ज्यादा था। अच्छा, उसकी लबो रुखसार, उसके नाज़ो अदा, उसके गमजे का जिक्र मसनवी का ये हिस्सा होते थे। मगर गजल में मोहब्बत का इजहार, हालांकि गजल में भी महबूब की खूबसूरती का तज़किरा होता है मगर उस तरह से नहीं होता जो सरापा मसनवी में बयान किया जाता था। गजल में जब हम देखते हैं, चूंकि पहले जो गजल में महबूब होता था उसमें ये जाहिर नहीं किया जाता था कि जो महबूब है, माशूक है, वो कौन है। जो बाज़ाब्ता तौर पर हमें उर्दू शायरी में मिलता है वो गालिब के शायरी में मिलता है, जब वो कहता है कि जब वो जमाले दिल फरोज सूरत महरे नीम रोज, क्या कहने, आप ही हो नजारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। तो पर्दे में मुंह छुपाने से रोकता है अपने महबूब को कि सामने आए। तो वहां से औरत की शुरू होती है, वो औरत का तज़किरा हमें मिलता है। उसके बाद हाली तक आते आते वो नज़म निगारों का वो रंग यकसर बदल जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल मेरे जहन में आता है, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि जो रिवायती शायरी थी, जो हमारी क्लासिकल शायरी का दौर जो चल रहा था गजल तक का, तो उसमें औरत को किन मुख्तलिफ किरदारों में शायरों ने बयान किया है? जैसा कि अभी आपने सुना कि औरत की जो है उर्दू अदब के अंदर मुख्तलिफ हैसियतें रही हैं, अब भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसको एक बहन की शक्ल में भी, एक बेटी की शक्ल में, माँ, और फिर बाद में एक महबूबा की शक्ल में भी इसको यानी पेश किया। महबूब से हटकर जो शायरी की, औरत को दूसरी शनाख्त की, दूसरी हैसियतों से, माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो यहाँ आकर हाली ने उनकी दूसरी जो हैसियतें हैं औरत की, उनकी शनाख्त की, उसको मनवाया और बताया कि शायरी में औरत सिर्फ महबूबा नहीं है जी, वो माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है और बेटी भी है। और उसके बाद
علامہ اقبال کا دور آیا ہے. علامہ اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن کیا کہنے، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. واہ واہ واہ. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اس کے بغیر، عورت کے ذکر کے بغیر، عورت کے وجود کے بغیر اس دنیا کا تصور ناممکن ہے. مگر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کثرت کسی بھی چیز کی بری ہوتی ہے، وہی اقبال آگے چل کر یہ کہنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہند کے شاعروں، صورت گرو، افسانہ نگار، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو اس نے اس کی کثرت سے تذکرے کو بھی ناپسند قرار دیا. تو اس طرح سے عورت کئی حیثیتوں سے جانی پہچانی جاتی ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اکبر الہ آبادی کا دور آ جاتا ہے. انہوں نے بہت نظمیں کہیں. اکبر الہ آبادی نے عورتوں کی تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا. ان کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تعلیم لڑکیوں کو ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. اور دوسری جگہ انہوں نے عورتوں پر طنز بھی کیا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں عورتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. عورتوں کو ایک ان کا اپنا انداز تھا، تو ان خطوط پر انہیں سمجھانے کی، انہیں صحیح راستے پر چلانے کی، انہیں بتانے کی، ایک بیٹی کی حیثیت سے جو باپ کا فرض ہوتا ہے اسے نبھانے کی کوشش کی. پروفیسر صاحب، یہ جو نظم کا دور تھا اور اس میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ جیسے بھی میڈم فرما رہی تھی کہ وہ جو محبوب کا تصور تھا اس سے ہٹ کر جو دوسرے اس کے کریکٹر ہیں عورت کے، جو اس کے دوسرے کردار ہیں، ان پر بھی بات ہونے لگی. بہت سی نظمیں لکھی گئیں، علامہ اقبال اور دوسرے شاعروں کا ذکر بھی ہوا. آپ اس میں کیا مزید اضافہ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اردو ادب کے اندر جو ہے ہمارے جو شعراء حضرات تھے وہ محبوب کا اکثر ذکر کرتے تھے. جی، یعنی بھرمار تھی یا محبوب کو اردو شاعری کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. لیکن وقت بدلا، حالات بدلے، 1857 کا غدر ہوا، انگریزی ادب نے ہندوستان کے اندر پاؤں پسارے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے یہ جو ارکان خمسہ ہیں، سر سید احمد خان حلی، شیولی، محسن آزاد، یہ جو لوگ تھے انہوں نے ادب کا مطالعہ کیا، انگریزی ادب کا. تو ان کو لگا کہ ایک نیا پن اس میں محسوس ہوا. اور یہ جو روایتی پن تھا اس کے یہ آہستہ آہستہ اس کو چاہتے تھے کہ ادب سے ہٹ جائے اور نیا پن جو ہے ادب کے اندر یہ آ جائے. لہذا انہوں نے ادب کے اندر جو ہے یہ جو ایک روایتی پن تھا اس کا خاتمہ کیا. باقاعدہ الطاف حسین حلی نے تو 1874 میں لاہور کے اندر ایک تحریک بھی چلائی انجمن پنجاب کے ذریعے، اور جدید شاعری کی انہوں نے ایک بنیاد رکھی. محمد حسین آزاد نے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیا. موضوعاتی مشاعروں کی پہلے تری مصرع ہوتا تھا میرا خیال ہے، پھر اس کے بعد موضوعاتی مشاعرے، یعنی وہ ایک ایسی وہ ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی. وہ ایک شعر ہے نا، پھر اٹھا دینا یہ دیوار جہاں تک چاہے، بس ذرا سوچ کے بنیاد کا پتھر رکھنا. عورت مرد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، مرد عورت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. تو وہاں وہ جو دوسری شاعرات کے یہاں غصہ اور ناراضگی اور ایک اونچی آواز میں بات کرنا، وہ باتیں پروین شاکر کی شاعری میں نہیں ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی. نرم لہجے میں وہ بات کرتی ہے. اور ایک جو ہوتا ہے باغیانہ تیور نہیں ہے اس کی شاعری میں. باغیانہ تیور ہمیں تھوڑے بہت شکایت ہے مگر بہت ہی مہذب انداز میں. جیسے ان کی ایک نظم ہے نک نیم، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی دکھتی ہوں، جو پہنا دو مجھ پہ سجے گا میرا کوئی رنگ نہیں، جس بچے کے ہاتھ تھما دو میری کسی سے جنگ نہیں، سوتی جاگتی آنکھیں میری جب چاہے بینائی لے لو، کوک بھرو اور باتیں سن لو یا میری گویائی لے لو، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی دکھتی ہوں.
اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کی نظم ہے ورکنگ ویمن. جی. وہاں نک نیم میں ایک گھریلو عورت کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈپینڈنٹ عورت کے خیالات ہو سکتے ہیں، مگر ایک ورکنگ ویمن ہے جو پوری طرح سے سیلف ڈپینڈنٹ ہے. وہ جب بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک تناور پیڑ ہوں میں اب، اور اپنی زرخیز نمو کے سارے امکانات کو بھی پہچان رہی ہوں، لیکن میرے اندر کی وہ بہت پرانی بیل کبھی کبھی جب تیز ہوا ہو کسی بہت مضبوط شجر کے تن سے لپٹنا چاہتی ہے. کیا کہنے. تو یہاں جو عورت ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں مرد کے بغیر ادھوری ہوں. تو یہ خواتین شاعرات جو ہیں اس انداز میں بات کرتی ہیں. جہاں تک میری اس میں ہے، میں بھی میری شاعری میں بھی یہی بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آج کی جو بیدار عورت ہے جو اپنے حقوق کے تئیں بیدار ہے، اپنے مرتبے کے تئیں بیدار ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے حق میں نہیں حالات نہیں مانتی میں، گردش وقت تیری بات نہیں مانتی میں. کیا بات ہے. یا پھر ایک شعر ہے کہ زمانہ مجھ میں نقائص تلاش کرتا ہے، زمانہ مجھ میں نقائص تلاش کرتا ہے، دکھا رہی ہوں زمانے کو آئینہ میں بھی. تو خواتین شاعرات کے بڑے شیڈز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اردو شاعری میں، وہاں جہاں وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتی ہیں مختلف انداز سے. ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے، زلفے لب رخسار اٹھائے پھرتے ہیں، سب کل کا اخبار اٹھائے پھرتے ہیں. لیکن ہمارے شاعروں نے وہ جو روایتی شاعری تھی اس کو توڑا بھی، اور یہ حسن و عشق کی شاعری سے نکل کر دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان پر بھی آئے. آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی عورتوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے یہ سوال جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ادب کا ایک بڑا حصہ شاعروں کا طنز و مزاح کا بھی رہا ہے، تو طنز و مزاح کے شاعر جو ہیں ان کے یہاں کیا نظریہ ہے عورت کے؟ طنز و مزاح جو ہے ادب کی ایک خاص صنف ہے، اور ایک ایسی صنف ہے جس میں ہر کوئی نہیں اتر سکتا، ہر کوئی اس صنف میں تبادلہ نہیں کر سکتا، تو بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو اردو کے طنز و مزاح نگار ہیں ان کے یہاں جو ہے جو عورت کا تصور ہے، انہوں نے عورت کا بڑا باریکی سے جو ہے نفسیاتی مطالعہ بھی کیا، جائزہ بھی لیا، اور ان کے اندر ظاہر ہے وہ بھی بشر ہے ہماری طرح، اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمیاں اس کا بڑا لطیف انداز سے یعنی اس کے اوپر طنز بھی کی. کیونکہ طنز کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اصلاح کا پہلو لازمی ہو، اگر اصلاح کا پہلو نہیں وہ طنز نہیں رہتی. اب جیسے اس کے اندر جو ہے اکبر لاہوردی کا ذکر میڈم صاحبہ نے کیا، تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم پاس تو فوراً بیاہ دوں گی لیلا کو تجھ سے، بلا دقت بن جاؤں میں تیری ساس. کہا مجنوں نے اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، ارے بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس ہے. تو اس طرح جو ہے آگے جا کے کہتا ہے اگر شرط وصل لیلا یہی ٹھہری تو میرا استعفیٰ با حسرت و یاس. اب ظاہر ہے اکبر لاہوردی نے اس میں ایک واقعہ پیش کیا ہے. اب نہ تو ایسا لیلا کی ماں نے کہا، لیکن اس وقت جس وقت یہ نظم لکھی اکبر لاہوردی نے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا ہمارا جو تعلیمی تانا بانا تھا بالکل الجھا ہوا تھا، یعنی اور جو ہے ہمارے جو نوجوان تھے وہ تعلیم سے بھاگتے تھے اور بغیر کچھ حاصل کیے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے. اب جیسے یہ استعفی دے دیا، کہتے مجھ سے نہیں ایم اے ہوگی. تو اسی طرح جو ہے راجہ مہدی لکھا، ایک بڑے نامور شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ، ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ جب بھی ہمارے محلے میں آتا خدا اس کو بخشے ہمیں مل کے جاتا. آگے لکھتا ہے وہ نہ قد بین اتنے نہ رو اتنا پیاری ہمارے کلیجے پہ چلتی آ رہی. اب دیکھیے جو اصل جو مقصد ہے شاعر کا وہ یہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں زکیہ ذرا رضیہ ذرا گرم چاول تو لانا، زکیہ ذرا ٹھنڈا پانی پلانا، زکیہ ذرا ٹھنڈا پانی پلانا، اس پلاؤ میں ڈالا گھی ڈال دے کا، ارے تو ہی خدا حافظ ہے
گلے کا. واہ. میرے گلے کا. یہ تنزو مزاح کے جو شاعر تھے جی جی ان کا ایک اپنا انداز تھا بات کرنے کا, عورت کے مختلف جو اس کے پہلو ہیں ان کو دکھانے کا. اس کے ساتھ میں یہ بات جوڑنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں آپ شامل ہو جائیے, آپ بتائیے کہ جو ترقی پسند تحریک چلی ہماری, وہاں سے کیسے یہ ٹرم آیا اردو شاعری میں عورت کے لیے, اور موجودہ دور تک آتے ہوئے یہ کیسے تبدیلیاں آئیں؟ ترقی پسند تحریک کا جو نظریہ تھا وہاں آ کر شاعروں نے اس بات کو, شاعروں نے یا ترقی پسند سے تحریک سے جڑے ہوئے ہر انسان نے اس بات کا اعتراف کھلے دل سے کیا کہ عورت کے حقوق برابر ہیں. تو انہوں نے اسی انداز سے عورت کو تحریک دی, عورت کو بیدار کرنے کی کوشش کی. جیسے اردو کے مشہور شاعر ہیں اسرار الحق مجاز, ان کا نوجوان عورت سے خطاب ایک نظم ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے, لیکن کیا بات, تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. انقلابی شاعر, انقلاب, اس میں ایک روح پھونکنے کی کوشش کی کہ تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلو, چل سکتی ہو اس لیے چلو. پھر اس کے بعد جو فیض احمد فیض کے یہاں جو روایتی محبوب کا تصور ملتا ہے ہمیں, اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو سب سے بڑا عورتوں کا حامی شاعر جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ہے ساحر لدھیانوی. ساحر لدھیانوی کا یوم پیدائش 8 مارچ کو ہے, بین الاقوامی یوم خواتین بھی 8 مارچ کو ہوتا ہے. تو یہ تو ایک طرح سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا مزید اضافہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں مزید اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا وجود میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے یہ غریب عوام ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جن سے یعنی ہمارے جو ادیب تھے, شاعر تھے, ان کے جو مسائل تھے ہمیشہ ان کو نظر انداز کرتے رہے, لیکن ترقی پسند تحریک نے ایک نیا جوش, ایک نیا بلبلہ بھرا. اور موجودہ دور تک ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا نام اس کے اندر جیسے ساحر کا تو میڈم نے لیا ہی, تو اس کے بعد ساحر کی وہ جو نظم ہے چکلے, وہ سراسر عورت کے لیے عورت نے جنم دیا, مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی, یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی, پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی, جنہیں ناز ہے ہند پر وہ جو علی سردار جعفری ہیں ان کی نظم ہے نوالا. اب دیکھیے وہ بھی ترقی پسند شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں ماں ریشم کے کارخانے میں ہے, باپ مصروف سوتی مل میں ہے, ماں کی کوکھ سے جب سے یہ بچہ نکلا ہے, کھولی کے کالے دل کے دامن میں ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. میڈم آپ نے بھی اتنے بڑے طویل موضوع کو بڑے مخصوص انداز میں بڑے پیار سے سمیٹا. ہمارے پاس اصل میں اور سمیٹ دیجئے کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا, جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر پھر کبھی آئندہ گفتگو ہوگی. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے, آپ ہمیں اجازت دیجیے, پھر کسی دن نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آداب.